Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह एक इकनॉमिक हिटमैन, एक मुआशी हिटमैन की कारुस्तानियाँ भी हैं। और पाकिस्तान को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, उसकी एक इंडिकेशन जब सदर जो बाइडन ने बयान दिया कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया, उनकी कोहिजन, उनके सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स के हवाले से, तो वाइट हाउस ने बाकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट पे ये बयान जारी किया था। और उसके बाद पाकिस्तान में इस पे खामोशी रही, क्योंकि हम लोग तो मसरूफ़ थे कि अपने सेनेटर्स को उठा के उनके कपड़े उतारने, तशद्दुद करना है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाना है। और जब सोशल मीडिया पे ये वाला बयान आया और इस हवाले से सवालात उठने शुरू हुए कि ये क्या हो रहा है, तो फिर दफ्तर ख़ारजा को जगाया गया। फिर बिलावल भुट्टो ने भी एक फुसफुसा सा बयान दिया। लग ये रहा था कि वो अमरीकी सदर की ज़्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं बजाय इसके कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते। और इस हवाले से नाज़रीन जो चीज़ें अब सामने आई हैं कि वाइट हाउस ने दोबारा क्लैरिफाई किया है कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क हो। अब इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ARY के प्रोग्राम में खावर घुमन के साथ भी बात करते हुए जिन खतरात का जिक्र किया, सिक्योरिटी खतरात का, वो इंतहाई संगीन है पाकिस्तान को। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये समझाऊं कि ये इतनी आसान बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक पूरी प्लानिंग है और इंटरनेशनली पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाया जा रहा है। और ये कहानी नाज़रीन शुरू होती है 1998 में, जब पाकिस्तान ने भारत के जवाब में अपने एटमी धमाके की और दुनिया को बताया, बावाज़ बुलंद बताया, पब्लिकली बताया कि हमारे पास ना सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले हासिल कर ली गई थी, उसका ऐलान किया गया और दुनिया को बावर करवाया गया। और नाज़रीन उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ जो इमरान खान ने इमरान रियाज खान के इंटरव्यू में भी कहा कि जनाब इसको पोर्ट्रे किया गया कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब है, ये मुस्लिम बॉम्ब है। हालांकि इंडिया के पास भी, उसे तो हिंदू बॉम्ब नहीं कहा गया, इजराइल के पास है, उसको नहीं कहा गया कि जी ये जूइश बॉम्ब है, अमेरिका के पास है कि जी ये क्रिश्चियन बॉम्ब है। लेकिन इसको पोर्ट्रे इस तरह किया गया और उस वक्त से एक जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, अपने फाइनल मराहिल में है। और उसे नाकाम कैसे बनाया जा सकता है, उसका वाहिद हल क्या है, उस तरफ भी आते हैं। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि कारगिल का एक वाक़या हुआ था और कारगिल पे जो हमने बाकायदा तौर पे एक फ़ौजी फतह हासिल की थी, ग्राउंड के ऊपर फतह हासिल की थी, वो हमने मुज़ाकरात की मेज़ पे जाके हार दी। नवाज शरीफ ने वो जो विक्ट्री थी, एक फ़ौजी फतह थी, उसे कंसीड कर दिया। और बाद में पब्लिकली कहते रहे कि जनाब देखें, जब हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे और जनरल मुशर्रफ ने मेरी पीठ में छुरा घूम दिया। लेकिन उस फ़ौजी फतह को और शिकस्त में नवाज शरीफ ने तब्दील किया। और जब एटमी धमाके हुए थे उस वक्त नवाज शरीफ भागे भागे बिल क्लिंटन के पास भी गए, तो जो कहते हैं जी 4-5 बिलियन डॉलर की ऑफ़र हुई, वो पकड़ने के चक्कर में थे। लेकिन उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का जो मूड था, सब ने बावाज़ बुलंद कहा कि हमें इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देना है। और नवाज शरीफ के हाथों से बियॉन्ड थी ये चीज़ें, जो कि उन्होंने कहा भी वहाँ जाके कि जी देखें ये इस तरह के हालात हैं, मैं तो नहीं चाहता लेकिन प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। वहाँ से नाज़रीन जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त IMF का शौकत अजीज़ और सारी चीज़ें जब सामने आई कि इसहाक डार जो पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें चला रहे थे, उसमें तो पाकिस्तान को बाकायदा दिवालिया करने के करीब थे और फिगर फजिंग हो रही थी। और जनरल मुशर्रफ ने यह कहा कि IMF ने बाकायदा पाकिस्तान को पिनलाइज किया, पाकिस्तान पे पेनल्टी लगाई, जुर्माना लगाया, क्योंकि इसहाक डार IMF के साथ भी झूठ बोल रहे थे। वही इसहाक डार जो अभी दोबारा IMF के साथ नेगोशिएशंस करने गए हुए थे और सुना है कि खाली हाथ वापस आ रहे हैं। और इकनॉमिक जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में उसे निकालने की कोशिश की गई, काफ़ी सारे इकदाम लिए गए, इकॉनमी के बेहतर किया गया। और इकॉनमी जो शौकत अजीज़ ने इकदाम लिए जो उसमें मिडिल क्लास थी, उसको भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह आने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जो ये सिलसिला था उसमें कोशिश ये की गई कि इस तरह से तो वो काम नहीं हुआ माशी तौर पे। और आज अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपको माशी थ्रेट्स भी बाकायदा तौर पे, माशी ख़तरा आपके सर पे मंडला रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। मूडीज़ की इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रिडिक्शंस आ रही हैं, पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड जो हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट है और उसकी जो कीमत है इंतहाई गिरती जा रही है आलमी मार्केट में। और सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से श्रीलंका वाले रास्ते पर जा रहा है। और इमरान खान ने यही जिक्र किया कि वहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क यह है कि यहाँ पर एक सियासी जमात है जिसने अभी तक लोगों के गम व गुस्से को चैनलाइज किया हुआ है, उन्हें एक वे आउट दिया हुआ है, उन्हें एक उम्मीद की किरण दी हुई है।
اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ابھی تک جو اگر کال دے دی گئی تو عمران خان بڑا صحیح کہتے ہیں کہ پھر میرے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل جائیں گی، کیونکہ اگر آپ معاشی حالات دیکھیں تو لوگوں کا 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور ایسے حالات میں اگر کال دیتی ہیں یا کال نہیں بھی دیتے اور لوگوں کو ایک آؤٹ لیٹ نہیں ملتا، امید نہیں ملتی کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پورے پاکستان کو اس وقت نمائندگی کر رہی ہے، وہ گلگت بلتستان میں عمران خان کی نمائندگی ہے، آزاد کشمیر میں عمران خان کی نمائندگی ہے، بلوچستان میں عمران خان کی نمائندگی ہے، اور ابھی حالیہ الیکشن میں پھر ایک دفعہ عمران خان نے ثابت کیا کہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں اوور ویلمنگ 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت ان کے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ عمران خان نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، انہوں نے یہ ووٹ اس لیے دیا عمران خان کو کہ جو عمران خان باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ لوگوں کو اعتماد ہے، انہیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایک منی ریفرینڈم تھا جو سامنے آیا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا کون تھا؟ اس کے سامنے نواز شریف، جو کہ صرف پنجاب کا لیڈر رہ گیا ہے، اور اب پنجاب میں بھی ان کی وہ مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ جب ان سے لندن میں سوال کیا کہ جناب یہ ضمنی انتخابات میں کیا ہوا، تو باپ اور بیٹی مریم نواز دونوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ پنجاب کا جو لیڈر اپنے آپ کو کہتا تھا وہ پنجاب میں بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ صرف سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی، اور سندھ میں بھی خاص طور پہ اندرون سندھ کی ایک جماعت بن کے رہ گئی ہے، پورے پاکستان میں ان کی ریپریزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کی ریپریزنٹیشن شاید چند مدرسوں تک ہے، کچھ بلوچستان کے علاقے، لیکن مدرسوں کی جو ان کی فورس ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اسٹریٹجک کچھ یوز ہوگا، کچھ فائدے ہوں گے جس وجہ سے مولانا فضل الرحمان جیسے شخصیت کو برداشت کیا جاتا ہے، اور اوور دا ایئرز ان کی بات اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے، کیونکہ کچھ جو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہوتے ہیں اس میں وہ مین پاور چاہیے ہوتی ہے، وہ فورس چاہیے ہوتی ہے جو ان مدرسوں سے آ رہی ہوتی ہے۔ ANP کو آپ دیکھ لیں صرف خیبر پختونخوا تک، تو اس وقت جو ایک واحد آواز ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے وہ عمران خان ہے، جو لوگوں کو ایک امید بھی دے رہے اس اکنامک کرائسس سے۔ اور یہ جو پاکستان کے خلاف ناظرین جو چیزیں شروع ہوئی تھیں، اس میں جو 2003-04 میں باقاعدہ ملیٹنسی جو عسکریت پسندی ہے پاکستان میں انفیوز کی گئی، آج پھر دوبارہ عسکریت پسندی اور دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، اور ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، پاکستان میں پش کون کر رہا ہے؟ اور اس کو اگر آپ مکسچر دیکھیں گے، ایک طرف آپ کے یہ معاشی خطرات ہے، دوسری طرف عسکریت پسندی اور ملیٹنسی، اور ساتھ آپ کا جو مشرقی بارڈر ہے اور ویسٹرن بارڈر، وہاں سے جو آپ کو خطرات ہیں، جو تھریٹس ہیں، تو ایک بہت ڈینجرس مکسچر ہے۔ اور اس میں اگر لوگ کھڑے ہو گئے سڈنلی تو آلریڈی بلوچستان میں ایک انسرجنسی لائک سچویشن ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں یہ انسرجنسی لائک سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان میں اگر لوگ کھڑے ہو گئے تو کیا 6 لاکھ 10 لاکھ فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو روک سکیں گی؟ اور اس ڈینجرس مکسچر میں اگر ایسٹرن بارڈر سے انڈیا، جس نے پچھلے 1 ماہ میں کئی ایکسرسائزز کی ہیں، اور ان ایکسرسائزز کا مقصد ابھی تک انڈین فورسز کی سمجھ نہیں آیا، آرمی چیف نے بھی کور کمانڈر پنڈی کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے بڑے دورے کیے ہیں، تو وہ والی سچویشن اگر یہ اسکلیٹ ہوتی ہے تو چیزیں کدھر جائیں گی؟ اور ایک پاپولر لیڈر جس نے کہ مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا، اسے ڈینائی کرے، اور مانگ کیا رہی ہے قوم؟ جو اس ضمنی انتخابات میں بھی آئے، الیکشن مانگ رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ناظرین اس سارے ڈینجرس مکسچر میں جو بات کی، اس کی یہی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی خطرات منڈلا رہے ہیں، عسکریت پسند سر اٹھا رہی ہے، لوگ جو ہے اس وقت انتہائی شدید غم و غصے میں بکھرے ہوئے پڑے، اور ان حالات میں پھر بات یاد آ جاتی ہے کہ 2008 میں جب آصف زرداری گئے ہوئے تھے امریکہ، اور کہیں انہوں نے بات کی کہ جی پاکستان کو $100 بلین چاہیے، تو وال اسٹریٹ جرنل میں باقاعدہ یہ خبر چھایا ہوئی کہ ٹھیک ہے، آصف زرداری نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کو $100 بلین دیے جا سکتے ہیں اگر وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دے، اس میں جتنی ٹیکنالوجیکل بیس ہے اس کو ختم کر دے، اور نہ صرف یہ، پاکستان کو ہم جیسے F-35 طیارے، اپاچی ہیلی کاپٹرز اور باقی ساری چیزیں بھی ہم امریکہ دے سکتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ 2008 کا یہ آرٹیکل چھپا، یہ پروپوزل سامنے آیا، اور اس کے بعد اس پہ متعدد بار کام بھی ہوتا رہا۔ آپ مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں اس میں یہ چیزیں چھپیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے انتہائی کمزور ہے۔ نہ صرف یہ، جو نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس امریکہ کیا ہے، یہ پریڈکشنز بھی کی گئی کہ دیکھیں جی 2015 تک تو پاکستان نقشے پہ نہیں ہوگا دنیا کے، پاکستان کے مختلف حصے ہو جائیں گے، اور انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا، اور یہ اس طرح سے چیزیں ہو جائیں گی، پاکستان کی انٹرنل
انسٹیبلٹی کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور وہ ڈینجرس مکسچر آج دوبارہ تیار کر کے رکھا گیا ہے جس کی طرف صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا باقاعدہ طور پہ. اور اس حوالے سے ناظرین اگر آپ دستاویزات دیکھیں جو کہ چند ڈی کلاسیفائی بھی ہوئے ہیں، چند امریکی جو تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، کچھ جو اخبارات میں وہاں پہ چیزیں چھپی میڈیا میں، کہ امریکہ نے تو باقاعدہ یہ ایکسرسائز کی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اس ڈینجرس مکسچر کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان کا جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو آپ نے نیوٹرلائز کس طرح سے کرنا ہے، اس پہ جا کے قبضہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایکسرسائز ہوئی ہے، یو ایس کمانڈوز نے یہ ساری ایکسرسائزز کی ہیں، یہ امریکی اخبارات میں. اور ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمارا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت زیادہ سیف ہے. لیکن جب یہ اتنے سارے مکسچر آف تھریٹس آ رہی ہے جس کا جو بائیڈن نے اشارہ کیا، عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے سمیع ابراہیم کے انٹرویو میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جس کا کل بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن کسی نے سیریسلی نہیں لیا. اور پھر جو یوکرین میں ناظرین صورتحال بنی، یوکرین کے پاس بھی دنیا میں کافی زیادہ نیوکلیئر ہتھیار تھے، نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، اور یوکرین کو باقاعدہ ڈی نیوکلیئرائز کیا گیا. اور آج آپ یوکرین کی حالت دیکھیں گے، وہاں پہ ایک باقاعدہ پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس پہ بھی کافی ساری چیزیں جس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اب جو ناظرین صورتحال بن چکی ہے پاکستان میں، ایک آپ کے پاس عوامی لیڈر ہے جس کی تمام صوبوں میں نمائندگی ہے، عوام جس پہ اعتماد کر رہی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلائزیشن وہ لا سکتے ہیں. اور اگر یہ کال دے دی گئی تو عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جتنا ڈینجرس مکسچر ہے یہ جو تھریٹ میٹرکس اس وقت بنا ہوا ہے، تھریٹ سپیکٹرم پہ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے. اور اس میں اگر چند لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جناب دھونس دھانتلی دھمکی عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، جو پلے بک بولیویا میں استعمال ہوئی یا وینزویلا میں استعمال ہوئی یا چلی میں استعمال ہوئی یا ایران میں جو پلے بک استعمال ہوئی رجیم چینج کی، اور اس کے بعد ہم بہتر کر لیں گے اور یو ایس بلاک میں ہم جا کے بیٹھ گئے اور پوری امریکی حمایت کے ساتھ ہم عمران خان کو سائٹ پر لگا دیں گے. جو عمران خان کو سائٹ پر لگایا اس لیے گیا کہ ایک دوسری جنگ عظیم جو کولڈ وار ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. دوبارہ سے دنیا میں کولڈ وار کے بلاکس بن گئے، سیکنڈ کولڈ وار جس کو کہا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جو فیصلے کرنے تھے اس حوالے سے چند رپورٹس بھی آئی ہیں کہ یوکرین کو ویپن سپلائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کہاں سے جا رہے ہیں، اور کیا پاکستان نے بھی کوئی ویپنز اس حوالے سے سپلائی کیے ہیں. پاکستان کی الائنمنٹ اس وقت کدھر ہے، کیا دوبارہ ہم امریکی برطانوی بلاک میں، جبکہ دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ بن رہا ہے. اور جو ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی باقاعدہ ریٹن دی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، پاکستان کے مفادات میں فیصلہ کریں گے. اور اس وقت اگر یو ایس کی ڈکلیئرڈ نیشنل پالیسی دیکھی جائے تو وہ چین اور رشیا کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. اور پاکستان کے ایک دفعہ پھر سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے جو انٹرنل ڈینجرس حالات ہیں اس طرف اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا. اور اس کا واحد حل جب یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز ہیں وہ لوگوں کو ایک امید دے رہی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک واحد نیشنل لیڈر ہے جو پاکستان کے مفادات کا دفاع کر سکتا ہے، عالمی فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے، وہ عمران خان ہے. اور یہ صرف واحد ایک امید ہے، اور اگر اس امید کو توڑا گیا تو ناظرین جو عمران خان کہتے ہیں پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. اور قومی مفاد جس کسی میں بھی تھوڑا بہت پاکستان کا خیال ہے، پاکستان کی جو بقا چاہتا ہے، وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے. لوگ جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ آؤٹ لیٹ دیا جائے، جس سے کہ ایک امید آئے گی کہ حالات بہتر ہوں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ان تمام معاملات پہ، ان تمام پرابلمز پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور جب تک اس ٹولے کو رکھا جائے گا جن کی کہ معاشی پچھلے 6 ماہ میں جس جگہ پہ ملک کو لے آئے ہیں، جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور جس طرح آرٹیفیشلی بھی ابھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں، کراچی پورٹ پہ اگر آپ حالات دیکھیں، پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی آپ فگرز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی سنگین صورتحال ہے. اور جو اکنامک ہٹ مین والا کام شروع ہوا تھا 1998-99 سے، اس کی پایہ تکمیل کے لیے بہت جلدی ہے 6 ماہ میں. اور 2016-17 میں تو چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ خود سیمینارز میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معاشی حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے. اور یہ کیا کس نے تھا؟ یہ اسی اکنامک ٹیم نے کیا تھا جس کو دوبارہ لا کے معاشی ہٹ مین کو پاکستان پہ بٹھا دیا گیا ہے. پاکستان کے ناظرین یہ حالات ہیں اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے. اپنا ناظرین بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.